अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर उर्दू का गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, तो आप लोगों ने लाजमी जो है इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर इंग्लिश और इस्लामियात के गेस्ट पेपर भी शेयर हो चुके हैं, और इंशाल्लाह बाकी जो 8 सब्जेक्ट हैं उनके भी काफ़ी गेस्ट पेपर शेयर हो चुके हैं। बाकी जो रहते हैं वो भी शेयर होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई चीज़ सर्च करनी हो तो जो भी गेस्ट सर्च करना हो तो आप उस गेस्ट को लिख कर, तो आगे बै एच बी एस एजुकेशन लिखा करें, तो फर्स्ट पे आप लोगों को वो वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो उर्दू का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा, साथ साथ पेपर पैटर्न भी शेयर करता जाऊंगा, तो आप लोगों ने गौर से देखना है। तो पेपर पैटर्न के मुताबिक पहला सवाल जो होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है, 20 नंबर का, जबकि सवाल नंबर 2 से जो है हिस्सा इंशाइया सब्जेक्टिव पार्ट शुरू होता है। तो सवाल नंबर 2 जो है इसमें इशार की तशरीह करनी होती है। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा नज़म होता है और एक हिस्सा गज़ल होता है। हिस्सा नज़म में 2 अशार दिए हुए होते हैं और एक ही नज़म से होते हैं, और आपने उसमें उसकी तशरीह करनी होती है। शायर का नाम लिखना होता है और नज़म का उन्वान लिखना होता है। तो 8 नंबर की तशरीह होती है, 1 नंबर शायर के नाम का और 1 नंबर नज़म का उन्वान, जिसको आप नज़म का नाम कह सकते हैं, तो 1 नंबर उसका होता है। तो टोटल ये 10 नंबर का हिस्सा नज़म का पोर्शन होता है। हिस्सा गज़ल की बात करें, 3 अशार होते हैं एक ही गज़ल से, और इन तीनों अशार की तशरीह करनी होती है। शायर का नाम लिखना होता है। तो 9 नंबर जो है शेरों की तशरीह के होते हैं, और 1 नंबर जो है आप लोगों का जो है वो शायर के नाम का होता है। तो इस तरह 10 नंबर हिस्सा गज़ल के, 10 नंबर हिस्सा नज़म के, तो 20 नंबर का टोटल सवाल नंबर 2 जो है वो होता है। तो अब मूव करते हैं अहम नज़म और इशार की जानिब। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, पूरे गैस में जो अरेंजमेंट दी हुई है, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे जो भी चीज़ होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दूसरे नंबर पे फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, मतलब तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने दी है। तो आपने तरतीब को मद्देनज़र रखना है, अगर कहीं पे आपको लगे कि ज़्यादा चीज़ें शेयर हो गई हैं। तो अहम नज़में और अशार, तो वो नज़में जहाँ से ज़्यादातर शेरों की तशरीह आती है, तो वो तरतीब के लिहाज से ये है। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस है नज़म शेरों की तशरीह के लिहाज से, वो ख़िताब जवानान इस्लाम है। दूसरे नंबर पे मुस्तकबिल की झलक से आते हैं। तीसरे नंबर पे नात से। चौथे नंबर पे हिलाल इस्तकबाल से, और पाँचवें नंबर पर हामद से। तो ये तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंस मैंने बताई है कि सबसे ज़्यादा पहले नंबर वाली ज़्यादा अहम है इशार की तशरीह के लिहाज से, फिर दूसरे नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर वाली, फिर चौथे और पाँचवें। कोशिश करें इनके सारे इशार की तशरीह करें, नहीं तो इम्पोर्टेंट शेर जो है इन 5 और इन 5 के अलावा बाकी नज़मों के जो इम्पोर्टेंट शेर हैं वो मैंने आगे जो है वो बताए हुए हैं। तो उसी जानिब हम मूव करते हैं। तो ये नज़म जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके कुछ अशआर हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तुझे इस कौम से लेकर ताज सरदार तक वाला जो शेर है, इसमें कुछ बंद भी हैं, मतलब 4 शेरों का 2-2 शेर, जो कि 4 टोटल लाइनें बनती हैं। तो उनको भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो इसलिए मैंने जहाँ से शेर ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर शुरू हो रहा है, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो आपने उसी तरह जो है इनको तैयार करना है। दूसरा, तुझे आबा से लेकर वो सियारा। तीसरे, हुकूमत का से लेकर कोई चारा। फोर्थ है, गंवा दी हमने से लेकर हमको दे मारा। और लास्ट है, कभी ए नौजवान से लेकर टूटा हुआ तारा। तो ये पहली नज़म के मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार हैं, तो इनको आप लोगों ने देख लेना है। फिर जो ज़्यादातर शेर आते हैं वो ये मुस्तकबिल की झलक वाले हैं। दूसरे नंबर पे जो इशार ज़्यादातर आते हैं, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। बिजलियाँ गैरत से लेकर नहा हो जाएगा, कोई दिन जाता से लेकर जहाँ हो जाएगा, और नगमा आज़ादी का से लेकर हमारा इम्तिहान हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार हैं मुस्तकबिल की झलक नज़म के। नेक्स्ट, नज़म नात के इम्पोर्टेंट अशार। अशकों से तेरे से लेकर सरो समा तक, इंसान को शाइस्ता से लेकर शर्मिंदा एहसान तक, किरदार का ये हाल से लेकर कुरान तक, तू मकसद से लेकर है गरेज़ां तक। ये नात के जो हैं अहम अशार हैं। उसके बाद नज़म तस्लीम और रज़ा का एक ही बंद है, 2 शेरों पर मुश्तमिल, जो कि जीने का से लेकर रोज़ का मातम तक ये बंद है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, क्योंकि 2 इशार इकट्ठे ही आते हैं, इसलिए बंद जो है मैंने दे दिया है। नेक्स्ट नज़म हलाल इस्तक़लाल। तो इसका हलाल खंजर से लेकर परवाना का परचम तक वाला शेर, और ये परचम से लेकर पाकिस्तान का परचम वाला शेर जो है ये अहम है। तो
ان کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ میں نے دونوں صورتوں میں آپ کو بتا دیا، اگر آپ نظمیں پوری کرنا چاہیں تو امپورٹنٹ نظمیں بھی بتا دی ہیں، اور اگر آپ پورا نہیں کرنا چاہتے تو تمام نظموں کے اہم اہم اشعار بتا دیے ہیں۔ نیکسٹ حمد ڈیسٹرنس، تو حمد کے یہ جو اشعار نظر آ رہے ہیں، لاکھ پردوں میں سے لے کر بے نشاں تو ہے، رنگ تیرا سے لے کر باغباں تو ہے، نہیں تیرے سوا سے لے کر مہمان تو ہے، اور تو ہے خلوت سے لے کر یا تو ہے، یہاں تک یہ جو سارے اشعار ہیں یہ حمد کے امپورٹنٹ ترین اشعار ہیں۔ تو حمد کے بعد برسات کا یہ والا بند ہے جو یہ مینا کے قطرے سے لے کر نہا رہی ہے والا، یہ موسٹ امپورٹنٹ بند ہے 2 شعروں کا، تو آپ لوگوں نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے، صرف ایک ہی شعر دیا ہے برسات کا۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر جو ہے، اس کا جو امپورٹنٹ ترین بند ہے وہ ٹھنڈی ہوا سے لے کر وہ جھلک والا ایک ہی بند ہے، ایک ہی 2 اشعار پر جو مشتمل ہے، تو یہ آپ کو کر لینا ہے آپ لوگوں نے۔ باقی جو ہے چوائسیز آپ کے پاس بہت بن گئی ہیں۔ اس کے بعد پیغام نظم کا شعلہ بن کر سے لے کر آخری پیغام ہے، تو یہ والا جو بند ہے یہ بہت اہم ہے۔ تو اس کے بعد لاسٹ نظم لوکل بس، میرے نظر میں لاسٹ ہے، ویسے نہیں ہے، کنڈکٹر آپ سے لے کر پیسے بچائے کیوں، تو یہ تمام جو تھے امپورٹنٹ نظمیں بھی آپ لوگوں کو ترتیب سے بتا دی ہیں امپورٹنٹ، اور جن نظموں کے جو اشعار زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ بھی میں نے ترتیب سے اشعار بھی بتا دیے ہیں۔ تو یہ حصہ نظم ہو گیا آپ لوگوں کا۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں حصہ غزل کی جانب۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، حصہ غزل میں حیدر علی آتش جو ہیں ان کی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کی نظموں سے زیادہ تر غزلوں سے اشعار آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ مومن خان مومن ہیں، جن کی نظموں سے اشعار آ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مرزا خان داغ ہیں، اور چوتھے نمبر پر میر تقی میر ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زیادہ امپورٹنٹ حیدر علی آتش کی غزلیں ہیں، اس کے بعد مومن خان مومن کی غزلیں ہیں، پھر مرزا خان داغ کی، چوتھے نمبر میر تقی میر کی۔ تو حیدر علی آتش کی آپ لوگوں نے ساری غزلیں جو ہیں وہ کر لینی ہیں، 2 غزلیں دونوں کر لینی ہیں۔ تو باقی جو ہے اگر آپ پوری نہیں کر سکتے تو میں اشعار بھی بتا دیتا ہوں، تمام جو اشعار جو ہیں شعراء حضرات ہیں ان کے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے حیدر علی آتش ہیں، تو حیدر علی آتش جو ہیں ان کی غزلیں جو ہیں 2، ان کے یہ ہوائے دور سے لے کر بہار راہ میں ہے، پیام برنا سے لے کر آرزو کرتے، میری طرح سے جستجو کرتے، ہمیشہ مینے سے لے کر رفو کرتے، عدم کے کود سے لے کر راہ میں ہے، نہ بدرکہ سے لے کر راہ میں ہے، سفر شر سے لے کر راہ میں ہے۔ تو یہ حیدر علی آتش صاحب کی کچھ غزلوں 2 غزلوں کے کچھ اشعار ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نظر آ سکتے ہیں، جو کہ امپورٹنٹ ہیں، اور آپ لوگوں کو یہاں بتا دوں 3 اشعار جو ہیں وہ آتے ہیں، جس جو مرضی شاعر کے آ جائیں تو 3 اشعار آتے ہیں ایک ہی غزل سے۔ مومن خان مومن دوسرے نمبر جو امپورٹنٹ ان کے اشعار ہیں، تم میرے پاس سے لے کر دوسرا نہیں ہوتا، تم ہمارے سے لے کر کیا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے لے کر برا نہیں ہوتا، اور اثر اس کو سے لے کر راحت گزار نہیں ہوتا تک والے جو ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ مرزا خان داغ کی جو نظمیں ہیں، تو ایک نظم سے یہ جو نظر آ رہے ہیں، دل مفت احسان تو گیا، ڈرتا ہوں سے لے کر مہمان تو گیا، افشائے راز سے لے کر جان تو گیا، گون نامہ برس سے لے کر پہچان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے لے کر ایمان تو گیا، اور دوسری جو غزل ہے اس کی امپورٹنٹ ہے، نہ جانا کہ سے لے کر آتے آتے، سنانے قابل سے لے کر درمیان آتے آتے، میری آشیاں سے لے کر آندھیاں آتے آتے تک۔ تو یہ جو اشعار ہیں مرزا خان داغ کے یہ امپورٹنٹ ہیں۔ میر تقی میر کے جو اہم اشعار ہیں ان میں کن نے اپنی سے لے کے شمار کاش، جان تو آخر سے لے کر نثار کاش، اس میں رہا سخن سے لے کر کاش، آفاق کی منزل سے لے کر ہر سفری کا، یہ دوسری غزل، ہر زخم جگر سے لے کر بیداد گری کا، اور لے سانس بھی سے لے کر شیشہ گری کا۔ تو یہ میر تقی میر کی غزلوں کے اہم اشعار ہیں۔ اس کے بعد حسرت موہانی کی ایک ہی غزل کے 3 اشعار، دل پر رہا سے لے کر کب تک رہے، تا کجا سے لے کر کب تک رہے، پرد اصلاح سے لے کر کب تک رہے۔ تو یہ اہم جو ہیں حسرت موہانی کے نظموں کے اشعار ہیں۔ لاسٹ میں احمد ندیم قاسمی کے کچھ 3 اشعار غزل کے، کچھ غلط یکجا ہونا، ایک نعمت سے بینا ہونا، اور جو برائی تھی اچھا ہونا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے آپ لوگوں کی نظموں اور غزلوں کے
امپورٹڈ اشعار تھے اور اہم نظمیں اور غزلیں تھی۔ اب موو کرتے ہیں کویسچن نمبر 3 کی جانب۔ تو سوال نمبر 3 ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کریں۔ 2 پیراگراف دیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی ایک کی کرنی ہوتی ہے سبق میں سے، اور مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھنا ہوتا ہے، مطلب حوالہ متن بھی لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں نمبروں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 10 نمبر جو ہیں وہ سیاق و سباق کے، 3 نمبر تشریح کے، 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 1 نمبر سبق کے عنوان کا۔ تو ٹوٹل یہ ہے 15 نمبر کا جو ہے آپ لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے۔ تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ پیپر پیٹرن سے پہلے میں نے پچھلے سال جو ہے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ تمام چیزیں کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی جا کے دیکھ لیجیے گا، اینڈ میں ٹیب شو کر دوں گا، اوپر بھی آپ لوگوں کو ٹیب شو ہو رہا ہوگا۔ تو سیاق و سباق اور تشریح کے لحاظ سے جو اہم سبق ہے سب سے زیادہ وہ اسوہ حسنہ ہے، پہلا سبق۔ دوسرے نمبر پہ جو اہم ہے وہ مکتوبات غالب ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ سر سید احمد کے اخلاص و خصائل ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ اوور کوٹ ہے، اور 5ویں نمبر پہ ہے وہ چراغ کی لو ہے۔ تو یہ 5 سبق اور ترتیب کے لحاظ سے ان کی امپورٹنس ہے، جو جن میں سے زیادہ تر جو ہے وہ پیراگراف پوچھے جاتے ہیں۔ تو باقی میں پیراگراف بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ جلدی سے یہ دیکھ لیں کہ اسوہ حسنہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے پیراگراف کے لحاظ سے، امپورٹنس کے لحاظ سے، دوسرے نمبر پہ مکتوبات غالب اینڈ سو آن۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کچھ اہم پیراگراف ہیں جو بہت بار پوچھے جا چکے ہیں، ترتیب کے لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا دنیا واقعی گول کا ایک ہی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سوچتے ہیں سے لے کر اب کیا ہو سکتا ہے والا پیراگراف۔ چراغ کی لوگ کا جو ہے دوسرے نمبر پہ اہم ہے، دکان میں سے لے کر روز بروز تنگ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اب اس کو میری سے لے کر اپنے پرائے کی تمیز ہو۔ پھر ادیب کی عزت، اب تم کو کیسے سمجھاؤں سے لے کر دامن گیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے اپنی مدد آپ کا، ایک نہایت عاجز و مسکین سے لے کر عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے مکتوبات غالب کا، نہ تو محرم نہ میں گنہگار سے لے کر اپنا گھر آیا۔ تو یہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ جو میں نے سبق بتایا یہ زیادہ بار پوچھے گئے ہیں، اور جو سبق بتایا ان میں سے زیادہ تر جو ہے پیراگراف آتے ہیں۔ تو نیکسٹ پیج پر ہم موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پر اپنی مدد آپ کا، انسان کی قومی ترقی اور ختم ہوتا ہے حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ پھر اسوہ حسنہ کا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود سے لے کر اگ رہے تھے اور اس کے بعد اور آنا گھر مرغیاں کا، اس کا ایک عام خوش فہمی سے لے کر خواب غفلت میں پڑے ہو والا پیراگراف، اور پھر اسوہ حسنہ کا عزم و استقلال و شجاعت سے لے کر سوان سے مل سکتی ہے۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہیں جو زیادہ تر ایگزام میں اب تک پوچھے جا چکے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ امپورٹنس ہیں، مطلب پاس پیپرز کے لحاظ سے۔ باقی سبق جو ہیں وہ جو امپورٹنٹ تھے پیراگراف کے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نیکسٹ کویسچن سوال نمبر 4 کی جانب موو کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 4 جو ہے یہ 10 نمبر کا سبق کا خلاصہ ہوتا ہے، 2 دیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے کوئی ایک خلاصہ کرنا ہوتا ہے۔ تو سبق بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں کہ 9 نمبر کا یہ خلاصہ ہوتا ہے، اور 1 نمبر کا جو ہے یہ مصنف کا نام ہوتا ہے۔ خلاصہ زیادہ تر بچے کنفیوز ہوتے ہیں کتنا لکھنا چاہیے، تو خلاصہ جو ہے وہ آپ کا جو سبق ہوتا ہے اس سبق کا 3/4 حصہ جو ہے وہ خلاصے میں لکھنا چاہیے، جتنا مطلب آپ لوگوں کو سبق دیا ہوا ہوتا ہے اس کا 3/4 حصہ جو ہے وہ آپ خلاصے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اہم جو خلاصے ہیں اب ہم ان کی جانب موو کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ دوستی کا پھل ہے، دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ادیب کی عزت ہے، تیسرے نمبر پہ امپورٹنٹ خلاصہ جو ہے وہ اپنی مدد آپ ہے، چوتھے نمبر پہ جو امپورٹنٹ خلاصہ ہے وہ ہے اوور کوٹ، اور 5ویں نمبر پہ امپورٹنٹ جو خلاصہ ہے وہ ہے چراغ کی لو، چھٹے نمبر پہ جو امپورٹنٹ خلاصہ ہے وہ ہے سفارش، اور 7ویں نمبر پہ جو امپورٹنٹ خلاصہ ہے وہ ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ تو یہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے خلاصے، تو آپ لوگوں نے اسی ترتیب کے ساتھ کر لینے ہیں۔ باقی پہلے 5 کر لیں، پہلے 3 کریں، وہ آپ لوگوں کی مرضی، لیکن یہ ترتیب کے لحاظ سے جیسے کہ میں کہتا آ رہا ہوں امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن موو کرتے ہیں، کویسچن نمبر 5 کی جانب۔
جو کہ ہے نظم کا خلاصہ. 5 نمبر کا یہ نظم کا خلاصہ ہے. تو ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ نظمیں بتا دیتا ہوں، خلاصہ جن کا آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور زیادہ امپورٹنٹ کون سی نظمیں ہیں. تو اس میں اہم نظم جو ہے سب سے زیادہ وہ تسلیم و رضا ہے. دوسرے نمبر پہ اہم جو ہے وہ حلال استقلال ہے. تیسرے نمبر پہ برسات ہے اہم. چوتھے نمبر پہ مستقبل کی جھلک ہے. پانچویں نمبر پہ نظم پیغام ہے. تو یہ اہم نظمیں ہیں خلاصے کے لحاظ سے. نیکسٹ جو ہے سوال نمبر 6، مکالمہ یا روداد. اس میں آپ لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا تو آپ مکالمہ کر لیں یا پھر روداد کر لیں. 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. زیادہ تر بچے مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں. میں نے گیس میں دونوں ہی امپورٹنٹ جو ہیں وہ بتا دی ہیں. آپ لوگوں کی مرضی مکالمہ کریں یا روداد کریں. تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو مکالمہ ہے وہ دکاندار اور گاہک کے درمیان مہنگائی پر مکالمہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ دو دوستوں کے درمیان انٹرنیٹ یا کمپیوٹر کے فوائد نقصانات پر مکالمہ ہے. تیسرے نمبر پہ امپورٹنٹ جو ہے مکالمہ وہ بے روزگاری کے موضوع پر استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ ہے. چوتھے نمبر پہ جو امپورٹنٹ ہے وہ دو دوستوں کے درمیان سگریٹ نوشی پر مکالمہ ہے. سگریٹ نوشی کے نقصانات بھی کہہ سکتے ہیں پر مکالمہ ہے. اور پانچویں نمبر پہ جو دلچسپ مکالمہ ہے وہ ہے دو عورتوں کے درمیان مہنگائی پر مکالمہ. تو یہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ مکالمے. آپ لوگوں کی مرضی پہلے 3 کر لیں یا 5 کے 5 ہی کر دیں، آپ لوگوں کی وہ مرضی ہے. اس کے بعد اہم روداد. تو اہم روداد میں سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ایک یادگار سفر کی روداد. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ کالج میں منعقد تقریر مقابلے کی روداد. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ یوم اقبال تقریب کی روداد. چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ کالج میں منعقدہ یوم آزادی تقریب کی روداد. پانچویں نمبر پہ ہے کالج میں منعقدہ نعتیہ مشاعرے کی روداد. تو یہ ترتیب کے لحاظ سے آپ کی امپورٹنٹ روداد ہیں جو کہ آپ لوگ مکالمے اور روداد میں چوائس ہوتی ہے. تو یا مکالمے کر لیں یا پھر روداد کر لیں یا دونوں کر لیں، وہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ درخواست لکھیں. 10 نمبر کا یہ کویسچن ہے. تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات کہ 80 سے 70 یا 90% آپ کہہ لیں کہ موسٹلی جو ہے وہ درخواست ہی پیپر میں آتی ہے. تو کبھی کبھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ رسید آ جاتی ہے، لیکن زیادہ تر چانسز درخواست کے ہوتے ہیں. اس لیے آپ امپورٹنٹ درخواستیں جو ہیں وہ کر لیجئے گا، اور رسید کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے گا. میں نے امپورٹنٹ درخواستیں تو دی ہی ہیں، لیکن ساتھ خدا نخواستہ اگر رسید آ جاتی ہے تو وہ بھی میں نے 2-3 رسیدیں امپورٹنٹ دی ہیں جو ایگزام میں پوچھی جا چکی ہیں. تو ان کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ درخواست کے ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں، گھبرانا نہیں ہے کہ اتنی درخواستیں صرف 8 ہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. جو پہلے نمبر پہ ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست. پھر دوسرے نمبر پہ اس سے کم امپورٹنٹ پوسٹ ماسٹر کے نام منی آرڈر گم ہونے کی درخواست. تیسرے نمبر پہ ہے پرنسپل کے نام تفریح مقام پر جانے کی درخواست. اور چوتھے نمبر پہ ہے پرنسپل صاحب کے نام فیس معافی کی درخواست. پانچویں نمبر پہ ہے ڈی سی او کے نام پارک کے قیام کی درخواست. چھٹے نمبر پہ ہے کنٹرولر امتحانات کے نام سند جاری کرنے کی درخواست. ساتویں نمبر پہ ہے چیئرمین بلدیہ کے نام محلے کی صفائی. اور آٹھویں نمبر پہ ہے پرنسپل کے نام دوبارہ داخلے کی درخواست. تو یہ 8 درخواستیں ہیں، لیکن ترتیب کے لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ میں آپ لوگوں کو ہر کویسچن میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ ہر کویسچن جو ہے وہ میں نے ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ رکھا ہے. اب کچھ رسیدیں دیکھ لیتے ہیں. وہ رسید پہلے نمبر امپورٹنٹ رسید جو ہے وہ رسید برائے وصولی کرایہ ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ رسید برائے فروختگی موٹر سائیکل ہے. زیادہ تر یہی پیپر میں آ جاتی ہیں اگر درخواست نہ پوچھی جائے تو. پہلے کہہ چکا ہوں زیادہ درخواست امپورٹنٹ ہے. اور رسید برائے وصول قرض حسنہ اور چوتھی رسید برائے وصول وظیفہ، یہ بھی ایک دفعہ جو ہے وہ پاس پیپرز میں پوچھی جا چکی ہے، اس لیے ان کو بھی ایڈ کر دیا. ادروائز پہلے 2 زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس سے بڑھ کے درخواستیں جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سوال نمبر 8 جو ہے وہ آپ کو ایک پیراگراف دیا ہوا ہوتا ہے، اس کی تلخیص کرنی ہوتی ہے. مطلب آپ نے نیچے جو تلخیص کرتے ہیں اس کے الفاظ بھی آپ لوگوں نے لکھنے ہوتے ہیں.
अ, 3/4 हिस्सा जो है आप लोगों ने पैराग्राफ को शार्ट करके लिखना होता है और उसका मुनासिब उन्वान भी देना होता है। कोशिश करें 2 उन्वान दे दें, एक तो मस्त देना होता है। 8 नंबर की तलख़ीस होती है और 2 नंबर का जो उस पैराग्राफ में आप उन्वान देते हैं, मतलब टॉपिक जो है वो किस बारे में है, ये पैराग्राफ, तो उसको उन्वान कहते हैं। ये पहली या आखिरी लाइन में ज़्यादातर उन्वान मौजूद होता है। तो ये पैराग्राफ की तलख़ीस और मुनासिब उन्वान टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पर आप लोगों के उर्दू के पेपर के 80 नंबर जो है वो पूरे हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट जो तलख़ीस के वाले पैरे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अहम इबारतें हैं। इस्लाम हमारे इलाके रंग और नस्ल या ज़बान की बुनियाद पर किसी तफरीक वाला इबारत हमारे यहाँ अंग्रेज़ी के ज़रिए तलीम बनाने, आज दुनिया भर में ज़बान, नस्ल और रंग के इख्तलाफात, पस मियार तलीम की कई वजूहात हैं। अवाम की जान और माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत से वाला पैराग्राफ, और बादशाह हो या गद्दा, अमीर हो या गरीब वाला, निज़ाम कायनात पर गौर करें। तो हर चीज़ में एक तरतीब है। बरसगीर में मुसलमान के आने से पहले टुकड़ों में और गदागरी कौम के अफराद को इज्तिमाई तौर पर कोशिश करें कि ये आपके सिलेबस में जितनी भी तलख़ीसें दी हुई हैं उनको एक नज़र सारे को देखते जाएँ, उनके उन्वान देखते जाएँ सारों के, मतलब सब क्या उन पैराग्राफ को उन्वान दिया हुआ है। तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि अहम इबारतें जो हैं वो बहुत कम ही रिपीट होती हैं, इसलिए इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आइडिया करना, अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा ये आप सारा देख लीजिएगा। बाकी पेपर पैटर्न आपको शो हो रहा होगा, इसको लाज़मी देख लीजिएगा, मतलब पेपर हल किस तरह करना है, किस कौन सा सवाल जो है उसको कितना बड़ा लिखना है, तो ये सारा कुछ आपको शो हो रहा होगा, वो भी देख लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बाकी गेस्ट पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर मैं जल्द करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।